अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोलैप्स्ड यूट्रस, रहम का टल जाना, रहम का गिर जाना। हमारी बॉडी में जो हमारा यूट्रस है इसको लिगामेंट्स ने अपनी जगह पर बहाल रखा है। जैसे रस्सियों से आप कोई चीज़ बांध देते हैं और वो चीज़ जो है एक पोजीशन इख्तियार कर लेती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी यूट्रस को लिगामेंट्स ने होल्ड कर रखा है। और जब ये लिगामेंट्स और हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स किसी वजह से भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनमें ढीलापन आ जाता है, तो नतीजे के तौर पर हमारी जो यूट्रस है वो वजाइना में स्लिप कर जाती है। और ये स्लिपिंग ऑफ यूट्रस जो है ये प्रोलैप्स्ड यूट्रस या रहम का टल जाना या रहम का गिर जाना कहलाती है। यूट्रस के अपनी जगह से टल जाने की एक ही वजह है जो मैंने आपको बयान की है कि जिन लिगामेंट्स ने उसे होल्ड किया हुआ है, अगर वो किसी तरह ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारी यूट्रस अपनी जगह से स्लिप कर जाती है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारे ये यूट्रस के लिगामेंट्स और हमारे जो पेल्विक मसल्स हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिनमें एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि वजाइनल डिलीवरी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिनकी एज ज़्यादा है और उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश हो रही है, तो उस सूरत में फिर ये जो हमारे लिगामेंट्स हैं ये वीक हो जाते हैं। या अगर बहुत ही मुश्किल डिलीवरी हुई हो, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वज़नी है, यानी उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो 10-12 पाउंड का है, माँ को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो उस सूरत में भी ये हमारे जो लिगामेंट्स हैं ये वीक हो जाते हैं और हमारी यूट्रस जो है प्रोलैप्स कर जाती है। सन याद के ज़माने में जब एस्ट्रोजन के लेवल जो हैं वो कम हो जाते हैं तो भी ये यूट्रस गिरने का मसला हमारे सामने आ सकता है। बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेना, जिसको कहते हैं कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न उठा लिया, वो भी एक रीज़न है। वज़न का ज़्यादा होना, क्रॉनिक कफ का होना, बहुत ही पुरानी कब्ज़ अगर पाई जा रही हो, या पेल्विक में अगर कोई ट्यूमर वगैरह बना हो, तो उसकी वजह से जो हमारे पेल्विक मसल्स हैं, हमारे पेल्विक टिश्यूज़ हैं, वो वीक हो जाते हैं और नतीजे के तौर पर यूट्रस जो है वो प्रोलैप्स कर जाती है। यूट्रस का जो प्रोलैप्स करना है ये दो तरह का होता है। एक तो ये पार्शियल प्रोलैप्स होता है, उसमें ये होता है कि जो यूट्रस है वो अपनी जगह से स्लिप तो करती है लेकिन वजाइना के रास्ते बाहर नहीं आती। और कंप्लीट यूट्रस प्रोलैप्स वो होता है जिसमें यूट्रस जो है वजाइना के रास्ते से बाहर आ जाती है। अब इसमें भी फिर आगे थोड़े से ग्रेड बन जाते हैं। एक तो ये होता है कि यूट्रस जो है वो अपर वजाइना के ऊपर ही आके रुक जाती है, गिरी लेकिन बाहर नहीं आई। सेकंड ग्रेड में ये होता है कि यूट्रस जो है वो ओपनिंग में एंटर हो जाती है। और फिर तीसरे ग्रेड में ये होता है कि यूट्रस की जो सर्विक्स है वो भी ओपनिंग में एंटर हो गई। और चौथे ग्रेड में सर्विक्स और यूट्रस दोनों जो हैं वजाइना से बाहर आ जाती हैं। आप लोगों को इत्तेफाक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैंने कई ख़वातीन को देखा है जिनकी यूट्रस जो है जब अपनी वजाइना से बाहर आती है तो जो सर्विक्स है यानी यूट्रस का जो मुंह कहलाता है वो जो है आपको प्रॉपर बाहर निकला हुआ नज़र आता है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, जो फोर्थ ग्रेड वाली होती है, जिसमें सर्विक्स भी बाहर आ जाती है और यूट्रस का कोई हिस्सा भी बाहर आ जाता है, तो उसमें जो खातून है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में आ जाती है। तो जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं उसमें फिर यही होता है कि पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा भारीपन का एहसास होता है हर वक्त नीचे की तरफ दबाव रहता है, पेशाब की तकलीफ़ हमारे सामने आती हैं, बहाना करने के हवाले से प्रॉब्लम सामने आती हैं। यानी मरीज़ा को पेशाब करने के बाद कभी भी ये सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं हुई कि ब्लैडर खाली हो गया है, उसे लगता है कि पेशाब अभी भी ब्लैडर में मौजूद है। फिर ये है कि पेशाब की लीकेज शुरू हो जाती है, कतरा कतरा पेशाब खारिज होना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब आता है और फिर बहाना करना भी मुश्किल हो जाता है। एक तकलीफ़ हालत है जिसमें खातून आ जाती है और जो है इसके अलावा जो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और ख़ातून को यूँ महसूस होता है कि वो किसी बॉल के ऊपर बैठी हुई है। ज़ाहिर है जब आपके
جسم کا کوئی حصہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر آ جائے گا جو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے تو آپ تکلیف دہ حالت میں آ جاتے ہیں، آپ بے چینی کی حالت میں آ جاتے ہیں، آپ ڈسکمفرٹ کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور مختلف پرابلم جو ہیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کو ہر وقت پیلوک ریجن کے اوپر دباؤ کا احساس ہوگا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چیز آپ کے پیلوک ریجن کے اوپر آ کے پڑی ہے، تو آپ کبھی بھی آرام اور سکون کی حالت میں نہیں آ سکتے۔ میں نے پہلے بھی 2-4 دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ پروردگار کی یہ قدرت ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے آرگنز موجود ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے، اور جب تک ہمارے یہ آرگنز ہمیں محسوس نہیں ہوتے ہم صحت مندی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے آرگنز ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم بیماری کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہومیوپیتھک میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، ایلوپیتھی میں بھی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے یا جو بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کے بھی بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہ آئے تو اپنے آپ کو کبھی بھی قبض میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ پانی کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں، فائبرس فوڈ کا استعمال کریں، ویٹ گین نہ کریں۔ اگر ان کو کھانسی ہے یا برونکائٹس کا مسئلہ ہے ان کو، تو ان کو چاہیے کہ اپنی کھانسی کو کیور کریں، اور کبھی بھی ڈائریکٹ ہیوی ویٹ جو ہے اس کو نہ اٹھائیں۔ جب بھی آپ نے ویٹ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا بینڈ کیجئے، اس کے بعد کوئی وزن اگر آپ نے اٹھانا ہے تو آپ وزن اٹھائیے۔ ایلوپیتھی میں اس مسئلے کا جو حل کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب یوٹرس بہت زیادہ باہر نکل آتی ہے تو پیسری کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک رنگ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یوٹرس جو ہے اپنی جگہ پہ رہے۔ لیکن جب یوٹرس بہت زیادہ پرولیپس کر چکی ہوتی ہے تو پھر پیسری بھی کام نہیں کرتی، بار بار جو وہ رنگ ہے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کی یوٹرس بہت زیادہ باہر آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ادویات کے ذریعے اس کنڈیشن کو ہینڈل کر سکیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت ساری خواتین دیکھی ہیں ان کی یوٹرس جب باہر آ جاتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی تکلیف دہ حالت میں ہوتی ہیں۔ ایک خاتون سے تو باقاعدہ میری کنورزیشن ہوئی، میں نے ان سے پوچھا جب ان کے میں نے سائن اور سمٹم لیے، یہ میں ہاسپٹل میں ایک دیکھے کہ پیشنٹ کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے پیشنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو میں نے ان سے جو بات پوچھی وہ ینگ خاتون تھی، کسی وجہ سے ان کی یوٹرس جو ہے پرولیپس کر گئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ازواجی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے اگر خاتون جو ہے ازواجی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کو مزید ایک تو اپنی جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرے ذہنی طور پر اس کو بہت زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے اس کے جب میرے سوال کے جواب میں جو بات مجھے کہی، اس نے کہا کہ نہیں، میرے شوہر جو ہیں بہت کوآپریٹو ہیں، میرا بہت احساس کرتے ہیں اور میرا بہت زیادہ اس معاملے میں خیال رکھتے ہیں، اور مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خیر یہ تو اللہ پاک کی مہربانی اور اللہ پاک کا کرم اور اس کا رحم ہے کہ لوگ جو ہیں دوسروں کا احساس کرتے ہیں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ہماری جو ادویات استعمال ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ہماری ادویات جو ہیں ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہیں، اور میں یہاں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسنز بتاؤں گی جن ٹاپ گریڈ میڈیسنز کو استعمال کر ہم جو ہے یہ پرولیپس جو ہے اس کو روکتے ہیں، اور لیگامنٹس کو جو ہے ہم مضبوط کرتے ہیں، ہم پیلوک مسلز کو، پیلوک ٹیشوز کو مضبوطی عطا کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر ہم اپنے پیشنٹ کے لیے ایک بہتری کا عمل لے کر آتے ہیں جس میں اس کی تکلیف، اس کے سائن اور سمٹم جو ہیں ہم انہیں دور کرتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاؤں گی جن کو ہم پرولیپس یوٹرس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن میں ساتھ میں یہ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو 4th ڈگری ہے نا یوٹرس کے پرولیپس کی، جس میں سروکس بھی باہر آ جاتی ہے اور یوٹرس بھی باہر آ جاتی ہے، اس کے حوالے سے میرا ذاتی کوئی تجربہ نہیں، میں اس حوالے سے پھر آپ کو کتابی باتیں ہی بتاؤں گی۔ لیکن جب تک یوٹرس باہر نہیں آئی ہوتی اور یوٹرس جو ہے پیلوک فلور کے اوپر ہی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو بیئرنگ ڈاؤن سینسیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یورین کے حوالے سے اور باولز کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں ہماری جو ادویات ہیں بہت بہترین
طور پر کام کرتی ہیں. چونکہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی پرسنل کیس نہیں ہے، لیکن جب میں نے آپ کو پرولیپس ریکٹم کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے 2-3 اپنے کیسز اس میں بتائے تھے جس میں میں نے پیشنٹ کو کیور کیا تھا اپنی ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے. اگر پرولیپس ریکٹم جو ہے اس حوالے سے درست ہو سکتی ہے تو یقیناً ہماری جو پرولیپس یوٹرس ہے وہ بھی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے کیور کی جا سکتی ہیں. لیکن میرا اس حوالے سے بالکل جب سروکس بھی باہر آ جائے اور یوٹرس بھی باہر آ جائے وجائنا سے، اس حوالے سے میرے پاس کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے. میرے پاس اپنا ریکٹم کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے کہ ریکٹم کو میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن سے درست کیا تھا. اینی ہو، شفا من جانے واللہ ہے. آپ نے ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے ایک چیز بس اپنے ذہن میں بٹھانی ہے. جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کے لیے علاج کرنا آسان ہو جائے گا. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہماری یوٹرس کو لیگامنٹس نے ہولڈ کیا ہوا ہے. لیگامنٹس کو آپ رسیاں سمجھ لیجئے کہ جب رسی ڈھیلی ہوتی ہے تو چیز اپنی جگہ سے نیچے آ جاتی ہے. لیکن اگر اس رسی کو آپ کس دیتے ہیں اور اس میں مضبوطی پیدا کر دیتے ہیں تو وہ رسی جو ہے پھر سے اس قابل ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو اس نے ہولڈ کیا ہے اس کو پکڑ لے. تو جب آپ نے پرولیپس یوٹرس کے حوالے سے کام کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں لے کر آنی ہے کہ ہماری کون سی ادویات ہیں جو کسنے والی ادویات کے طور پر جانی جاتی ہیں. جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے یا آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے کہ ہماری کون سی ادویات ہیں جو پیلوک فلور کے اوپر بہترین کام کرتی ہیں، جو یوٹرس کے اوپر بہترین کام کرتی ہیں، جو مسلز کو ٹیشوز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، پھر آپ کے لیے دوا کا استعمال جو ہے یا انتخاب جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. میں آپ کو ٹاپ گریڈ میڈیسن بتاتی ہوں تو ٹاپ گریڈ ہماری میڈیسن جو ہے وہ سپیا ہے. یہ پرولیپس یوٹرس کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا ہے اور اس دوا کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی پرومیننٹ قسم کے سمٹم ملیں گے کہ نیچے کی طرف ہر وقت دباؤ کا جو احساس ہے، بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن جو ہیں اس میں مسلسل رہتی ہیں. پھر جب آپ سپیا کی خاتون کو دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ کراس لیگ کے ساتھ آپ کو ملے گی، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئے گی، ایڑی کے ساتھ اپنے پیلوک فلور کو دبا رہی ہوگی. اور خاص طور پر سنیاس کے زمانے کی یہ بہترین دوا ہے. لہذا سنیاس کے زمانے میں جب آپ کو پرولیپس یوٹرس کے مسائل ملتے ہیں تو آپ سپیا کو استعمال کیجیے. یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ یہ میں اپنے کلینکل ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بات کر رہی ہوں، یہ میں کتابی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میں اپنے کلینکل ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کو بات کر رہی ہوں کہ پرولیپس کے حوالے سے میں نے 30-200 یا لو پوٹینسی کو کامیاب نہیں پایا ہے. لیکن جیسے ہی 10 50 کے اوپر میں گئی ہوں وہاں پر ایک ہی خوراک نے جادو کا کام کیا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. باقی ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں کہ پوٹینسی کی سلیکشن آپ کا اپنا انتخاب ہے. آپ جس طرح مرضی جون سی مرضی پوٹینسی جو ہے آپ سلیکٹ کیجئے. ایکسپیرینس آپ کو بتا دے گا کہ کون سی پوٹینسی زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی. پھر سپیا کی طرح ہی ہماری دوسری میڈیسن ہے جو لیلیم ہے. اس دوا کے اندر بھی بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس دوا کے اندر جو چیز ایک خاص پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مسلسل پیشاب کرنے کی اور پخانہ کرنے کی حاجت پائی جاتی ہے. اور لیلیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لیلیم کی وجہ شہرت ہی پرولیپس یوٹرس کے لیے ہے. رحم کے ٹل جانے کے لیے، رحم کے گر جانے کے لیے لیلیم کو شہرت حاصل ہے. یعنی اگر آپ سپیا کو اوور آل جانتے ہیں کہ یہ خواتین کی دوا ہے تو لیلیم کے حوالے سے آپ جان لیجئے کہ یہ رحم کے ٹل جانے کی دوا ہے. لہذا جہاں آپ نے سپیا کو استعمال کرنا ہے وہاں آپ نے لیلیم کو بھی استعمال کرنا ہے. پھر یاد رکھیے کہ کیلکیریا فلور اور روسٹاکس یہ ہماری وہ ادویات ہیں جن کا خاص اثر جو ہے ہمارے لیگامنٹس کے اوپر، ہمارے ٹینڈنس کے اوپر، ہمارے مسلز کے اوپر پایا جاتا ہے. لہذا کیلکیریا فلور کو تو ویسے بھی کسنے والی دوا کہا جاتا ہے جہاں کہیں جسم میں ڈھیلا پن پایا جاتا ہے. اب یہ ڈھیلا پن ریکٹم کے حوالے سے ہے، یہ ڈھیلا پن لیگامنٹس کے حوالے سے ہے، یہ ڈھیلا پن خون کی نالیوں کے حوالے سے ہے. جہاں کہیں جسم میں ڈھیلا پن پایا جائے گا وہاں کیلکیریا فلور کو استعمال کیا جائے گا. اور جہاں کہیں کمزوری پائی جا رہی ہے جیسے کہ آپ کے مسل جو ہے پیلوک ریجن کے مسل کمزور ہو گئے، آپ کے ٹینڈن کمزور ہو گئے، آپ کے لیگامنٹس کمزور ہو گئے، وہاں کیلکیریا فوس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو بائیو کیمک میں ہمارے پاس کیلکیریا فلور اور کیلکیریا فوس بہترین دو ادویات ہیں جن کو آپ اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں.
پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ روٹا کا اور روسٹاکس کا خاص اثر ہی ہمارے ٹینڈنز کے اوپر ہے، تو جب اس طرح کے مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں جہاں پر ٹینڈنز اور لیگامنٹس، یوٹرس کو تو لیگامنٹس نے ہولڈ کیا ہے نا، لیکن روٹا اور روسٹاکس کا اثر ٹینڈنز اور لیگامنٹس دونوں کے اوپر ہے، لہٰذا جہاں کہیں آپ کو ویک لیگامنٹس ملتے ہیں، یہاں کہیں آپ کو پرولیپس ملتا ہے کسی بھی آرگن کا، اس میں ضروری نہیں کہ صرف آپ کو پرولیپس جو ہے وہ یوٹرس کا مل رہا ہے، اگر آپ کو ریکٹم کا بھی پرولیپس مل رہا ہے تو وہاں پر آپ روٹا کو ضرور استعمال کروائیے، روٹا کو آپ نے نہیں بھولنا، بالکل اسی طرح روسٹاکس کام کرتی ہے۔ پھر بیلاڈونا ہماری میڈیسن ہے جس میں بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن بالکل سپیا کی طرح پائے جاتے ہیں، تو جب آپ کو بیلاڈونا کے سمٹمز ملتے ہیں تو آپ بیلاڈونا کو استعمال کروائیے۔ اگر ڈیلیوری کے بعد آپ کی یوٹرس جو ہے پرولیپس کر گئی ہے تو پھر وہاں پر ہماری ادویات جو ہیں وہ سپیا، روسٹاکس، ہیلونیاز، پوڈوفائلم ہے۔ اسی طرح فریکزینس امریکانا ہماری دوا ہے جو پرولیپس یوٹرس کے لیے بہترین ہے، اور ویسے بھی اس کو یوٹرس کا ٹونک کہا جاتا ہے، آپ اس دوا کو ٹونک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس دوا کو پرولیپس یوٹرس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی یوٹرس کی بہت ساری خرابیاں ہیں جس میں ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح الیٹرس فیرینوسا ہماری دوا ہے جو یوٹرس کا ٹونک کہلاتی ہے، آپ اس دوا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیرم آیوڈیٹم ہماری دوا ہے، یہ وہاں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں پیشاب جو ہے غیر اختیاری طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ اگر پرولیپس جو ہے یوٹرس کا وہ بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے ہو تو وہاں پر پھر ہم روسٹاکس کول کیلکیریا کارڈ کو استعمال کرواتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس بلیڈر کے اور باول کے سمٹمز آ رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس یورین کے حوالے سے اور اسٹول کے حوالے سے سمٹمز آ رہے ہیں، تو پھر نکس وامکا اور سٹینم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ میوریکس ہماری بہترین دوا ہے جو اس کو پرولیپس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہی چیز پائی جاتی ہے کہ بیئرنگ ڈاؤن سینسیشنز پائی جاتی ہے، مریضہ جو ہے وہ کراس لیگز کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور جہاں پر آپ سپیا کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، لیلیم کو کرنا ہے، وہاں پر آپ نے میوریکس کو بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جن کو ہم پرولیپسڈ یوٹرس میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں ان میں سے بھی ادویات کو چھانٹی کروں تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ادویات استعمال ہوں گی وہ سپیا، لیلیم استعمال ہوگی۔ دوسری طرف جو ہماری ادویات آ جائیں گی وہ کیلکیریا فلور ہماری دوا آئے گی، اور ہماری دوا روٹا آ جائے گی۔ یہ پھر آپ ان میں سے جتنی میں نے آپ کو ادویات بتائی ہیں ان میں پھر اگر آپ ان کو کیٹیگرائز کریں تو پھر اس ترتیب سے آپ آئیں گے، لیکن ہماری یہی وہ ادویات ہے سپیا، لیلیم، میوریکس، فریکزینس امریکانا، لیٹرس فیرینوسا، کیلکیریا فلور، کیلکیریا فاس، روٹا، بیلاڈونا، روسٹاکس، ہیلونیاز، پوڈوفائلم، کیلکیریا کارڈ۔ آپ ان ادویات کے علاوہ بھی آپ اپنے نالج کے لیے اور آپ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ریپرٹری کھولیے، دیکھیے کہ پرولیپس یوٹرس میں کن ادویات کا ذکر کیا ہے، ان کو پڑھیے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے اپنا پیشنٹ ٹریٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ باقی شفا من جانے والا، یہ ایسے امراض نہیں ہیں جن کے حوالے سے ہم کہیں کہ ہم چٹکی بجاتے ہوئے ٹھیک کر لیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے بھی ہمارے مرض ٹھیک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پرولیپس انائی میں کہا تھا کہ روٹا کی 10 mg کی ایک خوراک نے جادو کا کام کیا تھا اور میرا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو شفا من جانے والا، جس کو چاہے شفا دے، جس سے چاہے شفا روک لیں۔ شکریہ۔